बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आज काफ़ी एक्साइटेड होंगे, है ना? कि आज हमने मैं इसे तकरीरी मुकाबला नहीं कहूँगी कि तकरीर करेंगे हम, ठीक है? हम तो नहीं, मतलब आप लोग करेंगे और हम सब बाकी सुनेंगे, ठीक है? कुछ मुकर्रिरीन होंगे। अच्छा जी, जल्दी से सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लें क्योंकि आज सबके कैमराज ऑन होना बहुत ज़रूरी है। शाबाश शाबाश जी। किड्स एजुकेयर जी, जल्दी जल्दी कैमराज ऑन कर लीजिए। किड्स एजुकेयर, क्या सवाल है आप लोगों का? जी, सवाल पूछे जी। किंगवे, एलाइट, फारान और रेनिसेंस, कैमराज ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक्सक्यूज मैम, अस्सलाम। आपने स्पीच सुनी है? कल क्या कहा था? हम स्पीच करना चाहते हैं तो सुना दें आपको। कल क्या बात हुई थी? और हम स्पीच तो नहीं, हम अंग्रेजी की क्लास तो नहीं ले रहे, हम अंग्रेजी की जमात में हैं। किड्स एजुकेयर, आया जी, अंग्रेजी की जमात हो रही है, हम अंग्रेजी का मजमून पढ़ रहे हैं। तो फिर हम तो स्पीच नहीं करने जा रहे, नो मैम। हमने तकरीर करनी है। मैंने अभी आते हुए भी, अभी जैसे ही क्लास शुरू की तो आपको सॉरी बताया। मैम, हम तक नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अभी अपना खुद को म्यूट कर ले, सब करेंगे, सिर्फ आप नहीं ओके। करेंगे, सबको मौका मिलेगा। और एक एक मिनट जिस बच्चे से मैं कहूँगी वो 1 मिनट की तकरीर करेगा, ठीक है जी? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुकर्रिरीन हैं उनको हम सुन सकें। आप सब जानते हैं उर्दू नवीं जमात में हम इस वक्त मौजूद हैं। सबक है हमारा उसवा हसना और आज हमने तकारीर सुननी है। मौजू था अच्छे उस्ताद रोशन चिराग। तो सबसे पहले वो सब बच्चे हाथ खड़ा करें जिनकी तकारीर तैयार हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, लिटिल स्टार्स, अल सईद, किड्स और नहीं, अल सईद एजुकेशन और शाहजहां कैंपस। अच्छा जी, क्यों फातिमा कैंपस आप लोगों की तकरीर नहीं तैयार? फारान स्कूल आपकी भी नहीं तैयार और अल सईद बॉयज, अच्छा ठीक है, आपकी तैयार है। ठीक है, सिर्फ 2 स्कूल हैं जिनके हाथ नहीं खड़े, यानी उन्होंने तैयार नहीं किए। एक सेंट्रल फातिमा कैंपस और एक फारान स्कूल और अल सईद बॉयज। अच्छा, ये जो 3 कैंपसेस हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं कि इन्होंने, जब बाकी सब इतने सारे बच्चे जो हैं वो तकरीर तैयार करके आए हैं, इतने सारे कैंपसेस ने तैयार की हुई है, तो आप 3 जो है 3 स्कूल ही मैं कहूँगी, आप लोगों की तकरीर क्यों नहीं तैयार हुई? अल सईद बॉयज हाथ अब खड़ा हुआ है, कितने लोगों की तकरीर थे? अच्छा, फातिमा कैंपस जरा अनम्यूट करके बताएं, आप लोगों की तकरीर क्यों नहीं तैयार? फातिमा कैंपस, आप लोगों ने कल क्लास ली? तैयार है तो कोई किसी तरह का कोई मुझे रद्द-ए-अमल नहीं जाहिर किया। चले जी, वक्त ज़ाया किए बिना सब लोग अपना हैंड रेज ऑप्शन जो है उसको अनचेक करें। शाबाश शाबाश जी। हम आगाज करेंगे, कहाँ से करेंगे? चले ऐसा करते हैं, सबसे पहले जो बच्चा या जो बच्ची, जो तालिबा या तालिबे इल्म अब तक तकारीर करते रहे हैं इससे पहले अपने स्कूल में ज़िले सतह पर, वो अगर खुद से रजाकाराना तौर पर सामने आए तो हम उनसे आगाज करते हैं। उससे क्या होगा, बाकी सब बच्चों को जरा एक मोटिवेशन मिलेगी। कोई ऐसी बच्ची या बच्चा? अच्छा ठीक है जी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यहाँ से एक तालिबे इल्म आए हैं। बेटे, आपके साथ आपके असातिज़ा होंगे, जरा अपना कैमरा इस तरह से सेट कर लें कि मुझे आप दिखाई दें।
آپ کا صرف مجھے دھڑ دکھائی دے رہا ہے, چہرہ دکھائی نہیں دے رہا. شاباش شاباش, یہاں بہترین ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, اب باقی لوگ اپنے مائک میوٹ رکھیں گے اور 1 منٹ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. بیٹا نام اپنا بتائیں مجھے. میرا نام حافظ محمد معاذ ہے. حافظ محمد معاذ, ٹھیک ہے بیٹے. جی شروع کیجئے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے مقام اساتذہ. آج مجھے جس عنوان پر مقام اساتذہ, اس کا عنوان ہے مقام اساتذہ. جناب صدر, استاد ہمارے معاشرے کا ستون ہے. اسی سلسلے میں ایک شعر عرض کرتا ہوں. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا, کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا, میں کچھ نہ جانتا تھا مجھے سب کچھ سکھایا. جناب صدر, قرآن پاک میں جب سورۃ ملک کے اندر بتایا گیا ایکم احسن عملا, تم میں سے بہترین کون ہے, تو حدیث پاک میں آیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا وہ میرا آقا, میں اس کا غلام, چاہے وہ مجھے آزاد کر دے چاہے مجھے غلام کر لے. اسی میں آخری اپنا اختتام کرتا ہوں. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے, میں واقف نہ تھا اتنے بڑے جہاں سے, وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ, بہت بہترین, زبردست جی, بہت بہترین تقریر ہے آپ کی. شروع میں ذرا سی ہچکچاہٹ یا تھوڑا سا آپ فمبل کیے لیکن بہترین تھا, آپ نے اچھے اس میں حوالہ جات لیے, بہت بہترین کوشش تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بیٹے. جے ٹی این, جے ٹی این اسکول آ جائیے بیٹا. جے ٹی این اسکول بیٹے, آپ لوگ بھی اپنا کیمرہ تھوڑا سا ذرا اس طرح, ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہتر ہے, آپ بہتر ہے. تھوڑی سی پیچھے جائیں گے, سٹارٹ کروں, شروع کروں. تھوڑی سی پیچھے جائیں اور اب کیمرے کو تھوڑا سا موڑیں نیچے کی طرف. بس بس, اب تھوڑے سے پیچھے, ہاں جی اب کریں, اس طرف ہو جائیں بیٹے, اس طرف ہو جائیں آپ نا. جی جو آپ کے کلاس کا بلب ہے اس کے سامنے آ جائیں, آپ کے اس طرف آ جائیں بیٹے, نہیں دوسری طرف جہاں آپ کے کمرے میں بلب ہے. ہاں جی ہاں جی, اب کریں, اب کیجئے, اب کیجئے. اچھا نام بتائیے سب سے پہلے اپنا. لائبہ شفیق. لائبہ شفیق, ٹھیک ہے لائبہ بیٹا شروع کیجئے. سوری میم, حافظہ لائبہ شفیق, حافظہ لائبہ شفیق. معذرت, ٹھیک ہے جی, حافظہ لائبہ شفیق. جی ٹی این, جی شروع کیجئے بیٹا. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انما بعثت معلما. ہو کروڑوں سلام اس آقا پر, بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون,
طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی, کچھ موڑ دیے. صدر علی وقار اور مسجد انصاف پر براجمان منصفین حضرات اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ایک استاد روشن چراغ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم انسانیت. جناب والا کہتے ہیں کہ بران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج کی کوپروں کی جگہ بگول اگلنے لگے. جناب والا میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عالم انسانیت سسک رہی تھی. انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کے باب خشک ہو چکے تھے. وہاں کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, ظلم کی باد سموم سے جلستے ہوئے ریگستانوں میں خدا کی عظمت و تقدیس اور انسانی عظمت و کردار کے منکر انسانوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کے پانی کی ایک ایک بوند خشک ہو چکی تھی. تو ایسے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و برکت بن کر تشریف لائے تو یکایک کشت ایمان و یقین لہلہا اٹھی. سلام آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی, سلام فخر موجودات, فخر نو انسانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, شریک حال قسمت ہوا پھر فضل ربانی. وما علینا الا البلاغ. بہت خوب, بہت بہترین, ماشاءاللہ لائبہ, بہت اچھی تقریر کی ہے آپ نے بیٹے, بہت اچھی تقریر کی ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں السعید ایجوکیشن سسٹم بوائز. السعید بوائز. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی بیٹا شروع کیجئے, نام بتائیے. بہزاد احمد. نہیں سمجھ آئی. بہزاد احمد. بہزاد احمد, ٹھیک ہے بہزاد. جی بہزاد. شروع کروں. جی بیٹا. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے, اس کا عنوان ہے کہ استاد ایک روشن چراغ. محترم سامعین, استاد ہماری زندگی میں ایک روشن چراغ کی مانند ہے. پہلے ہم استاد کے مقام کو جان لیتے ہیں. اگر استاد ہماری زندگی میں نہ ہو تو ہماری زندگی میں بالکل اندھیرا ہو. انسان کے ہوش سنبھالنے کی تھوڑی دیر بعد سے لے کر اس کے اپنے پیروں سے کھڑے ہونے تک استاد ہی ہے جو انسان کو سب کچھ سکھاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. جناب صدر, ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ ہر شخص مریض ہو, ایک وکیل چاہتا ہے کہ ہو, ایک پولیس والا چاہتا ہے کہ ہر شخص مجرم ہو, مگر ایک استاد ہی ہے جو چاہتا ہے کہ ہر شخص پڑھا لکھا ہو. بے شک. جناب صدر, ہمارے استاد ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کے ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت کریں. شاباش, ٹھیک ہے, بہترین ہے بیٹے. آپ کے حوالہ جات بہت اچھے تھے, جو آپ نے مثالیں دی وہ بہترین تھی. کہ ہم جو اپنے پیشوں کے حساب سے بات کریں تو ڈاکٹر یہ چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ مریض ہوں, ہر شخص بیمار ہو. اور آپ نے جو مثال دی کہ ایک کہ قوم میں یا معاشرے میں اساتذہ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا ہر بچہ جو ہے وہ ترقی کرے اور کسی اچھے مقام پہ پہنچے, نہ صرف وہ ایک
बाशऊर बाइखलाक इंसान हो, एक शहरी हो, बल्कि अपनी वो जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है वहाँ भी पहुँचे। और असातिज़ा ये चाहते हैं कि उनका हर तालिब इल्म अच्छे मुकाम पे पहुँचे और वो पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान हो। तो ये एक अच्छी मिसाल थी, बहुत अच्छी बात है जी। अल सईद एजुकेशन गर्ल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा नाम बताइए। अरीबा मोहसिन। अरीबा, अरीबा ने ही तकरीर तैयार की है जी। जी। अरीबा अरीबा शुरू कीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मौजूद सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है एक उस्ताद अच्छा चिराग। मोहतरम सामीन इकराम, उस्ताद एक चिराग की तरह तो नहीं जो इल्म की रोशनी से जहालत के अंधेरे को दूर करते हैं, वो जिंदगी के रास्ते को रोशन करते हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। जनाब सदर, एक अच्छा उस्ताद सिर्फ इल्म नहीं देता बल्कि हमारे किरदार को भी संवारता है, हमारी काबिलियत को पहचान कर इसे निखारता है। जैसे चिराग अंधेरों को रोशनी देता है, वैसे ही उस्ताद हमारी जिंदगी में रहनुमाई का जरिया है। जनाब सदर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ सिखाया मैं उसका गुलाम हूँ। आखिर में हम सब पर लाजिम है कि उस्ताद का अदब करें, क्योंकि उस्ताद वो चिराग है जो हमारी कामयाबी की राहें रोशन करता है। अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, शम्स की तरह जलता है उस्ताद का दिल, शम्स की तरह जलता है उस्ताद का दिल, तब जाके रोशन होता है तलबा का मुस्तकबिल। वस्सलाम। आपके समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब बेटे, अच्छी काविश है आपकी। एक छोटे छोटे से, अच्छा अभी यहाँ पे जो बात मैं आप लोगों से कहूँगी उसको आप सब ने मुस्बत अंदाज में लेना है। मेरा कतन ये मकसद नहीं कि किसी की हौसला शिकनी हो। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं आप लोगों से पहले ही माजरत कर रही हूँ। मेरा मकसद दोबारा से आपसे कह रही हूँ कि कतन किसी की हौसला शिकनी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, हौसले की बात है कि आप अपने साथियों के अलावा जो दीगर स्कूल्स हैं उनके सामने आ रहे हैं। बेटे कोशिश किया करें कि तकरीर का ये मकसद होता है कि हम अपने लहजे को, अपने तलफ़ुज़ को इतना बेहतरीन करें कि सुनने वालों के लिए वो, क्योंकि वो उनके दिल पे असर कर रहे हैं, उनके कानों के साथ उनके दिमाग में बैठ रहे हैं। अगर हमारा तलफ़ुज़ वाज़े नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, बेहतरीन नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा एक उसमें झोल वाला अंसर आएगा। ठीक है, तो अगली दफ़ा जब आप लोग सब तकारीर तैयार करेंगे, आपके खुद एतमादी में, आपके कॉन्फिडेंस में कोई शक नहीं है, ये बेहतरीन है। हम इसे मज़ीद निखार सकते हैं। आपको पता है ना, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है ना। अगर हम ये समझ लें कि हम बिल्कुल हमें इस इल्म में, ये कामिल इल्म है, मुकम्मल हो चुके हैं, इसके बाद ज़रूरत नहीं है ना, तो वहाँ पे फिर थोड़ी सी खराबियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा सीखने के अमल में इस बात को रखें कि आपका तलफ़ुज़ और अदाई बहुत बेहतरीन हो। बेहतरीन कोशिश है बेटे, शाबाश जी। अब आते हैं लिटिल स्टार्स की तरफ। लिटिल स्टार्स, पहले ये बताइए कि तालिबात करेंगे या तालिब इल्म करेंगे? तलबा आप लोग करेंगे? पहले तकरीर किसने करनी है, क्योंकि आप दोनों करेंगे ना। जी आ जाए, आ जाइए गर्ल साइड। आए बेटे। बेटा आप लोग दूसरों का वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं और अपना भी। जल्दी से आइए सामने। मेरा नाम आयशा खालिद है। आयशा खालिद जी। आयशा शुरू कीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر فہم و ادراک, ایوان خدا رو بے بات, بمائی حاضرین محفل, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کا میرا موضوع گفتگو استاد ایک روشن چراغ ہے. سر مقتل میں نغمات کی تعلیم دیتے ہیں, یہاں اہل نظر ظلمات کی تعلیم دیتے ہیں. یہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زرتابی قباؤں میں سحر کا نام لے کر رات کی تعلیم دیتے ہیں. آج میں اپنی سوچ, تخلیل کی طہارت, روح کی پاکیزگی, وزان کی شائستگی سے اساتذہ کا کردار اپنی زندگی میں بیان کرنا چاہوں گی. اگر میں مبالغہ سے کام نہ لوں تو دنیا کی ہر شے ان کے احترام میں کھڑی ہو جاتی ہے. دنیا کی ہر مخلوق میں ان کے احترام کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہوتا ہے. جب یہ مجھے موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گئی, شاید مجھ سے اس موضوع کے ساتھ انصاف نہ ہو پائے گا. کہتے ہیں تحفہ جتنا بڑا, عظیم, انمول اور قیمتی ہو, اور جتنی بڑی عظیم ہستی کی جانب سے ہو, اس کی قدر و قیمت تو اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جو والدین اور اساتذہ اور رب کائنات کی طرف سے ملے ہیں. تو اس عظیم خداوند رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کیے گئے انتہائی کی قدر و قیمت کرنا ہم پر لازم ہے. داستانیں مرتب ہوتی ہیں, محو ہو جاتی ہیں, شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں, مر جاتی ہیں, بستیاں آباد ہوتی ہیں, الٹ جاتی ہیں, تہذیبیں نکھرتی ہیں, دھندلا جاتی ہیں, قومیں پیدا ہوتی ہیں, مٹ جاتی ہیں, مگر ایک ہستی ایسی ہے جو نہ کٹتی ہے, نہ مٹتی ہے, نہ محو ہوتی ہے. وہ ہستی ہمارے اساتذہ کی ہے. دیکھنا ہے یہ حصہ عالم رہا تو ایک دن ایک بغول آ جائے گا, وہ سب کچھ چھڑا کر لے جائے گا. بدئی رہ جائیں گے فریاد کرتے قتل پر, قاتل مسکرا کر خون بہا لے جائے گا. زندگی اور حالات جب تھکا دیتے ہیں تو ایسے میں اساتذہ کی یہ بات ہمت اور حوصلہ بڑھا دیتی ہے کہ میری بیٹی بہادر ہے. جب زمین کا پنچھی مسلط کے پنجرے میں قید کر دیا جائے تو آنے والی نسلوں کے مقدر میں آنسوؤں کا تڑکا لکھ دیا جاتا ہے. جب باہر کی گھٹن اندر کی فضاؤں پر حاکمیت کا دعویٰ کرے تو سارے شجرے پیر مردی اور داسی سے جا ملتے ہیں. دن فریب حیات کھاتے گزرتے ہیں, راتیں کالے خوابوں کا مسکن بن جاتی ہیں. ایسا تب ہوتا ہے جب قومیں اساتذہ کے احترام کو نہ سمجھے, ایسی قومیں اداسی کے تپال میں اترتی ہیں, ایسا کہ پھر سنبھالے نہیں سنبھلتی. یا تو خود بہترین بہترین بہترین. یہاں تو پھول بھی قبروں اور جنازوں کے لیے اگتے ہیں. پھر ایک سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے جس پر سے پردہ کو چلا بخشتی ہے. سورج چہرہ چھپا رہا ہے لیکن میں ان بادلوں سے کہوں گی میرا پیغام پہنچا دے. اداس نہ ہو, ہم اس تقدس کو مقدم رکھیں گے. قلم ہاتھ سکھائے آپ نے, منزل کے سامنے سکھائے آپ نے, اگر تقدس کو پیار کرنے دستیوں کے قدردان الہی کے تعریف ہوتے ہیں اور دنیا اور آخر میں کامیابی اور سرفراز ان کا مقدر بن جاتی ہے. آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی, گمنامی کے اندھیرے میں تھا ایک پہ چاند بنا دیا, دنیا کے غم سے انہوں نے مجھے انجان بنا دیا. ان کی کیسی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے مجھے ایک اچھا انسان بنا دیا. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. السلام علیکم. بہت بہترین, بہت اچھی تقریر ہے جی. سب سے اچھی بات جو مجھے عائشہ کی لگی کہ عائشہ کی تقریر بہت جذباتی انداز میں تھی. یہ تقریر کا وہ انداز ہے کہ جو سننے والے میں اس کو اتنا جذباتی کر دے کہ چینج کریں, وہ اس کو اتنا جذباتی کر دے کہ آپ کو ہر جملہ اپنے دل پر اثر کرتا ہوا محسوس ہو. آج اگر ہمیں وقت ملا اس کے بعد تو میں عائشہ کی تقریر کے کچھ نکات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور اس پہ بات کرنا چاہوں گی. بہت اچھے انداز میں انہوں نے بات کی, آپ سب کو یقیناً اچھا لگا ہوگا. بغیر وقت ضائع کیے جی میں اب آپ سے کہ وہ تھے ادھر کڈس ایجوکیئر, ہاں جی کڈس ایجوکیئر کیمپس, آپ بیٹے آئیے. ہاں جی کڈس ایجوکیئر. بیٹا نام بتائیے, نام بتائیے. جنت صفدر. جنت صفدر. جنت صفدر جی شروع کیجئے. نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارے رہ کو بخشا, فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر,
وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ صدق علی وقال، دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، آفتاب تھا ڈوبا ڈوبا سا، چاند تھا بے نور سا، تارے تھے بجھے بجھے سے، عقلوں پر پتھر پڑے تھے، اجڑے دل اجڑے اجڑے سے تھے، فضاؤں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے آقا سرکاری دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ وہ رحمت للعالمین جن کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن پر بادل اپنا سایہ کرتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جن کی جوانی سے بیمار اونٹنی صحت یاب ہو جاتی ہے، جس کی نسبت سے ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق، علی کو شیر خدا، جس کی قربت سے فاطمہ کو خاتون جنت اور حسن حسین کو سید الشہداء کا رتبہ عطا ہوتی ہے، جس کی جرت سعد بن ابی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا درجہ دیتی ہے، وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندانے مبارک شہید کروا کر مسکرانے والا، وہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کرنے والا، وہ عتبہ جیسے منافق کا جنازہ پڑھانے والا۔ جناب صدر، کیا ہی حضور کا خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، وہ مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، وہ شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بند سور کر جس کے انتظار میں ہے، میں اس رحمت للعالمین کے امت کے درد میں سجدوں میں روتا دیکھتی ہوں، مگر افسوس آج اس رحمت للعالمین کی امت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت میں بھری ہوئی ہے۔ میں اس شعر سے اجازت چاہوں گی، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم بھی مل جائیں نام محمد کے سبب۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے جنت، بہت اچھی کوشش ہے بیٹا، بہت بہترین کوشش ہے، آپ نے بہت خود اعتمادی سے تقریر کی۔ ایک کمی جو مجھے محسوس ہوئی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مجھے یوں لگا کہ آپ کی تقریر ہمارے موضوع سے مطابقت نہیں رکھتی۔ آپ کی تقریر سیرت النبی پر تو بہترین تقریر کہی جا سکتی ہے، لیکن ایک استاد روشن چراغ، اس پہ مجھے اس کا مواد اس سے زیادہ مطابقت رکھتا ہوا محسوس نہیں ہوا۔ آپ کا آغاز اچھا تھا کہ بحیثیت معلم آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے بعد آپ کی ساری جو تقریر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی طرف مڑ گئی۔ تو بیٹے یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور آج ہمارا مقصد محض یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے ذریعے سیکھیں، کیونکہ لکھنے کا یہ جو حاصل تعلم ہے، تقریر لکھنے کا، میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تقریر لکھنے کا حاصل تعلم آپ کے سالانہ امتحان کا حصہ ہے۔ تو بیٹے آپ اس کو اس طرح اس پہ جاری رکھیں کوشش، اور ذرا اپنے موضوع کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، سینٹرل شاہ جہان، جلدی سے آ جائیں بیٹے، سینٹرل شاہ جہان۔ اوپر سے سیکنڈ والے، جی جی بیٹا، شاہ جہان کیمپس۔ باہر کیا ہوا آ رہا ہے؟ اوہو، تو اچھا چلیں، ٹھیک ہے آپ میوٹ کر لیں، اور جتنی دیر میں وہ آئیں گے ہم کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کنگ وے گروپ آف اسکول، جی بیٹے آ جائیں کنگ وے۔ کس نے کرنی ہے تقریر؟ انمیوٹ کیجئے۔ آپ کے ساتھ ایک منٹ، کنگ وے اسکول آپ کے ساتھ آپ کے ٹیچرز ہیں؟ بیٹے آپ نے کسی اور کی کلاس میں اتنی بے چینی دیکھی ہے؟ انہیں میوٹ کریں جی۔ فاران اسکول، کنگ وے کو میوٹ کریں۔ فاران اسکول، جی فاران اسکول جلدی سے انمیوٹ کریں خود کو۔
अनम्यूट कीजिए, आपके اساتذہ हैं आपके साथ? फरहान स्कूल गर्ल्स। बेटे इतना वक्त है क्या हमारे पास? आपने सबको देखा जितने बाकी स्कूल से कि वो अपना वक्त और आप लोगों का, हमारा वक्त ज़ाया किए बिना आप लोगों ने अपना सिस्टम इस तरह से सेट किया हुआ है कि फ़ौरन से आ रहे हैं। तो बेटे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आप लोग किंग वे स्कूल जिस तरह आप लोग सबका वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमारा भी, अपना भी, दीगर साथियों का भी। पूरी क्लास ने तकरीर तैयार करनी थी ना, तो होना तो ये चाहिए कि जैसे ही मैं किसी का नाम पुकारूं आप फौरन से अनम्यूट करें और जो बच्चा तैयार है वो आ जाए सामने। वैसे सबको तैयार होना चाहिए, क्योंकि आज असातिज़ा कराम एक एक क्लास किसी और से लें या दो लें, एक एक मिनट आप अपने हर तालिब इल्म को, तालिबा को देंगे और हर एक से तकरीर सुनेंगे। जी शाहजहां कैंपस का के मुकर्रर आ गए हैं? जी करें बेटे, आ जाइए आप सामने, शाबाश। बेटे हाँ थोड़े से पीछे हो जाए बेटा, और बल्ब के सामने खड़े हो। हाँ जी ऐसे, इसके सामने हो जाए, इस तरफ हो थोड़ा सा। हाँ जी बस, ठीक है ठीक है ठीक है। नाम बताइए। मोहम्मद अब्दुर्रहमान खान, यही नाम है? जी बेटा शुरू कीजिए। मोहतरम सदर, उस्ताद कराम और मेरे प्यारे साथियों, आज मेरी तकरीर का मौजू है अच्छे उस्ताद और एक चिराग। ये मौजू ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसकी हकीकत हमारे दिलों में रोशनी और इल्म का सफर को जिला बख्शती है। उस्ताद का किरदार एक चिराग की मानत है जो अपने इल्म की रोशनी और अंधेरे को मिटाता है और अपने शागिर्दों को रास्ता दिखाता है। एक अच्छा उस्ताद ना सिर्फ अपने इल्म फराहम करता है बल्कि अपने इखलाक रवैये को भी सुधारता है और अपने इखलाक रवैये और जिंदगी के तजर्बात तलबा को जिंदगी के नशीबो फराज के लिए तैयार करवाता है। चिराग की तरह एक उस्ताद खुद जलता रहता है ताकि दूसरों को रोशन कर सके। अपनी सेहत और वक्त की कुर्बानियां देकर तलबा की शख्सियत संवारता है। अगर चिराग ना हो तो अंधेरा हर तरफ छा जाता है और इसी तरह अगर उस्ताद ना हो तो इल्म का नूर खत्म होकर जहालत का अंधेरा छा जाएगा। अच्छे उस्ताद की सिफात में इखलाक और सब्र, शफकत और बसीरत शामिल है। सिर्फ निसाब के अल्फाज तक महदूद नहीं बल्कि उस्ताद के दिलों तक पहुंच जाता है। एक अच्छा उस्ताद के अंदर जी जी बेटे कोशिश करिए शाबाश अब्दुर्रहमान। शौक सवाल करने की जुस्तजू और अपनी जात पर यकीन पैदा करता है। कुरान पाक में भी इल्म है कि इसके सिखाने वाले की अहमियत को बार बार बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम के लक़ब से नवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। ये हदीस में हमें उस्ताद के इल्म को बुलंद, उस्ताद का मर्तबा बुलंद मकाम और अजीम जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है। शुक्रिया। ठीक है बेटा अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान एक मिनट सिर्फ मेरी बात सुन ले बेटे। जो लफ्ज़ है इल्म है, इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ इल्म है, इल्म, या आप जिस तरह से अदा इल्म ही गालबन आप कह रहे थे, इसको आप इल्म बोला करेंगे, ठीक है? इसका सही तलफ़ुज़ इल्म होगा, ठीक है? ठीक है बेटा? शाबाश बेटे, बहुत शुक्रिया। अच्छा रेनिसेंस, अस्मा कैमरा ऑन कीजिए और जल्दी से बेटे तकरीर करें क्योंकि आप आखिरी होंगे इस वक्त। बाकी तकरीबन अच्छा ठीक है, मैं उनको कवर कर लूंगी, कोई मसला। ठीक है रेनिसेंस स्कूल, अस्मा कैमरा ऑन कीजिए अपना।
ایلائٹ ایلائٹ کی یہاں پہ میرے پاس 3-4 سکرینز مجھے نظر آ رہی ہیں. ایلائٹ اسکول آپ کے بچے تیار ہیں؟ مجھے یہاں پہ کیونکہ آپ لوگوں کا کیمرہ نہیں چلتا. ایلائٹ اسکول کے اساتذہ موجود ہیں تو وہ ذرا مجھ سے بات کر لیں. ایلائٹ اسکول آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ فاطمہ کیمپس آپ بھی رہتے ہیں ابھی؟ جی فاطمہ کیمپس ذرا آئیے بیٹا. فاطمہ کیمپس سے تقریر سننے کے بعد اس کے بعد ہم خود اپنی کچھ بات کریں گے. کچھ نکات جو میں نے ابھی دیکھے اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی. جی فاطمہ کیمپس بیٹا نام بتائیے بیٹے. ایمن صدیق. ایمن جی ایمن شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع ہے اچھے استاد ایک چراغ. یہ موضوع نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں روشنی اور علم کے سفر کو جلا بخشتی ہے. استاد کا کردار ایک چراغ کی مانند ہے جو اپنے علم و عمل کی روشنی سے اندھیرے کو مٹاتا ہے اور اپنے شاگردوں کو ایک راستہ دکھاتا ہے. ایک اچھا استاد نہ صرف کتابی علم فراہم کرتا ہے بلکہ اپنے اخلاق، رویے اور زندگی کے تجربات سے طلباء کو زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں بتاتا ہے. چراغ کی طرح ایک استاد خود جلتا ہے لیکن اپنے شاگردوں کا مستقبل روشن کرتا ہے، اور اسی طرح اگر استاد نہ ہو تو علم کا نور ختم ہو جائے اور جہالت کا اندھیرا چھا جائے. اچھے استاد کی صفات میں اخلاص، صبر، شفقت اور بصیرت شامل ہیں. قرآن پاک میں بھی علم اور اس کے سکھانے والے کی اہمیت کو بار بار بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم کے لقب سے نوازا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ حدیث ہمیں استاد کے بلند مقام اور عظیم ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے. اچھے استاد کی مثال اس مالی کی طرح ہے جو باغ کی خوبصورتی کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ عظیم شخصیات کے پیچھے ہمیشہ کسی نہ کسی استاد کا ہاتھ ہوتا ہے. سقراط، ارسطو اور مولانا رومی جیسے فلسفی اور شاعر اپنے اساتذہ کے زیر سایہ پروان چڑھے. ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال بھی اپنے استاد مولوی میر حسن کی رہنمائی کا اعتراف کرتے ہیں جنہوں نے ان کی سوچ کو نکھارا اور ان کے خوابوں کو تعبیر دی. آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک اچھا استاد صرف علم ہی نہیں دیتا بلکہ ایک پوری نسل کو سنوارتا ہے، ایک قوم کو بیدار کرتا ہے اور ایک روشن مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کی عزت کریں اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. یہ چراغ ہی ہیں جو دنیا کو روشنی دیتے ہیں، یہ چراغ ہی ہیں جو دنیا کو روشنی دیتے ہیں اور ان کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی. شکریہ. ٹھیک ہے شاباش ایمن، آپ نے اچھی کوشش کی. اچھا جی اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ میں چاہوں گی ضرور بات کرنا، اور اس میں مجھے آپ لوگوں کی یہاں پہ رائے بھی درکار ہوگی. ایک چیز تو یہ کہ بہت اچھی کوشش تھی، بہترین کوشش تھی. میرا خیال ہے تمام جتنے بھی میرے سامنے کمرہ جماعت ہیں تمام میں اساتذہ موجود ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا فیڈ بیک مجھے بھی مل جائے، اگر آپ لوگوں کے رد عمل سے بھی اندازہ ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ ابھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تمام جو اساتذہ ہیں وہ اپنا ایک آج کلاس کسی سے لیں گے اور آپ نے اپنے تمام کلاس کے جتنے بھی یہ آپ کے طلباء ہیں ان سے 1 منٹ کی تقریر ضرور کروانی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ ہم ان سے گریز کریں. جیسا تقریر کا کل میں نے آپ کو ایک بنیادی اصول بتایا کہ تقریر پیپر ریڈنگ کا نام نہیں ہے. پیپر ریڈنگ ہم کلاس میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھ کے پڑھنا تقریر نہیں کہلاتا. تقریر زبانی یاد کی جاتی ہے. جب آپ مسلسل کسی موضوع پہ سوچتے ہیں، آپ کا ذہن کام کرتا ہے، آپ کے پاس
الفاظ کی وسعت ہوتی ہے، گہرائی سے استعمال جانتے ہیں، تو آپ فی البدی بولنا بھی جان لیتے ہیں. آپ کو کسی چیز کو مکمل طور پر لکھ کر بار بار اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اہم نکات آپ لکھتے ہیں، آپ اس پہ فی البدی بولنا شروع کر دیتے ہیں. آج کے موضوع میں عائشہ خالد نے جو لٹل سٹارز سے تھیں، ان کی تقریر بہت جذباتی انداز لیے ہوئے تھی، آپ سب اس سے اتفاق کریں گے. اچھا، عائشہ کے کچھ نکات قابل غور تھے، کچھ نکات قابل غور تھے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں ہم ان سے ساری زندگی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. ایسا ہے، ابھی جو تھی ایمن کا بھی یہ ایک جملہ یہ تھا کہ اساتذہ جو ہے وہ بہت سی قربانیاں دیتے ہیں. اگر میں اس کو حقیقت پہ مبنی بات کہوں تو اساتذہ جو یہ ایک معلم کا پیشہ ہے نا، یہ جو لوگ اپناتے ہیں وہ اپنے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کمیٹڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے سامنے، اگر میرے سامنے اس وقت میں دیکھوں تو میرا خیال ہے 150 سے زائد طلبہ موجود ہوں گے. میں آپ لوگوں کو آپ کی کلاس میں موجود نہیں، اگر میں ہوں تو جیسے آپ کے سامنے آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، تو وہاں پہ 40 گھروں کے ماحول آتے ہیں. اگر ایک کلاس میں 40 بچے ہیں تو ایک استاد کا، ایک معلم کا اس وقت کردار آپ سوچیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ ہر بچے کو انفرادی طور پر سمجھ رہا ہے، اس کو انفرادی طور پر سمجھا رہا ہے، اس کی انفرادی شخصیت پر بھی اتنا ہی کام کر رہا ہے. دیکھیں گھر میں بھی آپ اس چیز کو دیکھتے ہوں گے، آپ کو کچھ ایک چیز پسند ہے، آپ کے کسی اور بہن یا بھائی کو وہ چیز پسند نہیں ہے یا کم پسند ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے والدین ان کا خیال زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی پسند کی چیزیں زیادہ آتی ہیں. ہمارے ہاں ایک جو روایت بڑی عام ہے، یا آج کل میں اس کو دیکھتی ہوں، مجھے نالان دکھائی دیتے ہیں طلبہ، اکتائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. انہوں نے اپنے لیے کچھ معیار جو ہیں وہ طے کر لی ہیں، ایک معیار، ایک حد رکھ لی ہے کہ میری اس حد تک کوئی استاد پہنچے گا تو وہ میرا پسندیدہ ہے، وہ اس حد تک یا اس کے ارد گرد ہوگا تو وہ میرا پسندیدہ نہیں ہے. مجھے اس میں بالکل بھی، میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ ایک غلط بات ہے. مثبت انداز میں آپ ضرور سوچیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اساتذہ میں یہ چیز اور ہونی چاہیے، ان کے رویے میں نرمی ہو، زیادہ نرم ہے تو ذرا سختی سے وہ پڑھائیں. کیونکہ دیکھیں میں اس مقولے سے بالکل متفق ہوں کہ کھلو سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نگاہ سے. گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، امی ابو میں سے ایک بہت سخت ہوتے ہیں اور ایک نرم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ایک سے آپ بات کر لیتے ہیں لیکن دوسرا جو ہے وہ آپ سے سختی سے پیش آتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بہتری اور بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ لوگ بھی یہاں پہ یہ جو تھوڑا سا ایک معیار، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ سیکھ نہیں رہے، آپ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اگر میں آج یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں تو میں 100% اپنے اساتذہ کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہوں، 100%. کوئی میرا اس میں کمال نہیں ہے. میری شخصیت میں نکھار لانے میں، میری شخصیت کو ہر طرح سے نکھارنے میں میرے اساتذہ کرام کا ہاتھ ہے. میں نے اگر کسی سے بولنے کا انداز سیکھا تو کسی سے پڑھانے کا انداز سیکھا، کسی سے اپنے لباس کو بہتر بنانے کا انداز سیکھا، تو کسی سے میں نے یہ سیکھا کہ اپنے جذبات پہ کس رد عمل میں کیسا رد عمل رکھنا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ہیں. یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سے اپنے چھوٹے چھوٹے، آپ کے ابھی بہت چھوٹے ہو، بہت معصوم ہیں آپ لوگ، بہت معصوم ہیں ابھی آپ لوگ. ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، آپ جاتے ہیں کھانا بنا ہوا ملتا ہے، صبح آتے ہیں یونیفارم استری ہوا ملتا ہے، کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح پریشانیوں سے دور رکھے. بیٹے آپ کی زندگی میں جو تھوڑا سا وقت ہے اس کو معصومیت سے گزاریں، مثبت انداز میں گزاریں، سیکھنے کے انداز میں گزاریں. ڈگری مت لیں، میٹرک کر لیں گے، ایف ایس سی کر لیں گے، بی ایس سی کریں گے کسی اچھے مقام پہ، لیکن اگر آپ کی شخصیت میں اخلاقیات کی کمی ہوئی، ادب آداب کی کمی ہوئی، آپ دیکھتے ہیں ایک ٹیچر آپ کے گزرے ہیں، ایک استاد، ایک استانی صاحبہ گزر رہی ہیں اور آپ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ان کو سلام میں پہل کریں. تو ہم نے تو یہ سیکھنا ہے نا، ہم نے تو یہ سیکھنا ہے نا، ان سے اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں نا ہم. کیا کوئی استاد، کوئی معلم، کوئی معلمہ قصداً ارادتاً آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں. کیونکہ دیکھیں ہم آپ کے روحانی والدین ہیں، ہم آپ کے روحانی والدین ہیں. آپ کی روح جو ہے
اس کی پرورش کر رہے ہیں, اس کو نکھار رہے ہیں, اس کی تربیت کر رہے ہیں, تو کیا کوئی والدین یہ چاہیں گے کہ اس کی اولاد کے ساتھ زیادتی ہو؟ کہیں پہ کوئی والدین ایسے ہوں گے؟ آپ کے امی ابو میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو, آپ کی شخصیت میں لڑکھڑاہٹ آئے؟ تو میرا بچے اپنے ذہن کو مثبت کیجئے, اور اساتذہ کے لیے جو بات کی عائشہ نے, دل سے ادب اور احترام, دلوں سے ادب اور احترام کیجئے. بعد میں ہنسنا اور مذاق اڑانا, بلی کرنا, یہ بالکل بھی اچھی باتیں نہیں, ٹھیک ہے؟ اس موضوع کو میں نے اسی لیے منتخب کیا, ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا تھا, سیرت النبی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ انہوں نے کیوں نہیں کسی اور پیشے کا کہا؟ تو پھر معلم سے آپ نے بھی تو سیکھنا ہے نا, معلم تو اپنا کام کر رہے ہیں, ہے نا؟ تو آپ لوگ بھی سیکھیں اور مثبت انداز میں سیکھنے کی کوشش کریں. ایک اچھی کوشش تھی, اساتذہ کرام اپنا کوئی آج فری ایک کلاس لے لیں اور تمام طلبہ سے تقاریر سنیں, اور میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اردو کا جو گروپ ہے اس میں مجھے آج کا اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. آپ کی کیمسٹری کی کلاس کا میں نے کافی وقت لے لیا, کیمسٹری کی کلاس ہونے لگی ہے. اللہ حافظ, شکریہ.